बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की दहशत गर्दी से मुतल्लिक जो सबूत और शवाहिद हैं पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिए हैं और एक अहम डोजियर हवाले किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पास। इस डोजियर की अहमियत क्या है और पाकिस्तान का जो ये केस है वो किस तरीके से आलमी दुनिया के सामने, आलमी बरादरी के सामने रखा जाएगा और उसको किस तरीके से आलमी बरादरी लेगी और पाकिस्तान मज़ीद सिफारती कोशिशें किस तरीके से आगे जारी रखेगा। साथ ही एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक अहम इत्तेहादी जो काफ़िली बड़े अरसे से रूठी भी नज़र आ रही थी, आज बिलाखिर मनाने का दावा किया है और जो बयान जारी हुआ है कि तमाम तर मुतालबात जो भी थे उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। आखिर काफ़िली का मुतालबा क्या था, क्यों रूठी भी नज़र आ रही थी। और साथ ही एक और अहम जो कल डेवलपमेंट हुई कि जो वज़ीर क़ानून है उन्होंने ऐलान किया कि ज़िना बिल जबर के मुजरमों के लिए जो सख्त कवानीन लाए जा रहे हैं, जिसके अंदर रेप के मुजरमों को नामर्द किए जाने का जो इक़दाम है उसके पार्लियामेंट से मंजूरी की बजाय उससे आर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब ये जो डोजियर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से यूएन को, उसमें ज़ाहिर है लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी हमारे वज़रा की कुछ अर्सा पहले, उसमें तमाम तर शवाहिद आरडीओ तक उसकी दी गई कि भारत किस किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। अब क्या होगा कि हमने तो अपना जो केस यूएन के स्पुर्द कर दिया, यूएन क्या एक्ट करेगा इसको? देखिए, हमारे बारे में हम बहुत जल्दी जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं तो 22 करोड़ आवाम जब सुन रहे होते हैं और समझते हैं अगर भी अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल उठेगा, एक आर्डर पास करेगा और कहेगा इंडिया चुप खामोश हो जाओ, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी इस किस्म की। उसकी वजह यह है कि इस दुनिया में जिस वक्त उन्होंने नेशन स्टेट्स बनाई हैं तो उस वक़्त उन्होंने किया ये है कि हर रियासत को सॉवरेनिटी का एक लफ्ज़ दे दिया कि तुम खुद मुख्तार हो, इंडिपेंडेंट हो। अगरचे वो खुद मुख्तारी को उन्होंने और तरीके से कब्जा किया। देखिए, ये जो डोजियर्स हैं ना, इस तरह के डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़ पे बहुत दफ़ा आए। अक़वाम मुत्तहिदा की लाइब्रेरी भरी पड़ी है। वियतनाम के इतने डोजियर्स ऐसे जिसके हिसाब भी नहीं है। फ़लस्तीनियों ने इतने डोजियर वहाँ जमा कराए हैं जिसका अपार्थीड के डोजियर। अफ्रीका के कौन सा मुल्क है जिसके डोजियर वहाँ जमा नहीं हुए? मसला ज़रा यह है कि कौन डिसाइड करता है इस तरह की चीज़ को रोकने के लिए। एक तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने तौर पे एक ह्यूमन राइट्स कमीशन अपना बनाया हुआ है और वो कमीशन जो है वो कुछ बातें रिकमेंडेशन करता है, लेकिन उसको भी अगर आप उसमें शामिल ना हो, आपने रेटिफाई ना किया हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा बज़ाते खुद किसी मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगवाने की काबिल नहीं है। सैंक्शंस कौन लगाते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप। मसलन सैंक्शन लगाया गया यूरोपियन यूनियन, सैंक्शन लगाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एक पूरी की पूरी ह्यूमन राइट्स टीम है जो कि बाकायदा हर साल एक ह्यूमन राइट्स सिचुएशन की रिपोर्ट बचाया करती है। दूसरा, उनकी रिलीजियस जो है अपना फ्रीडम, उसकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हर साल चाया करती है, पूरी दुनिया को क्लासीफाई करती है, उसके हिसाब से वो अपने करे। ये कभी नहीं हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक शख्स जो है वो दहशतगर्द हो और अमेरिका की लिस्ट में भी दहशतगर्द हो। वो अमेरिका की लिस्ट में दहशतगर्द नहीं होता। बाद वहाँ अमेरिका के दहशतगर्द होता है, अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में नहीं होता। ये ऐसी चीज़, तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर हम डिबेटिंग सोसाइटी के लेवल पे हमने एक डोजियर जमा करा दिया। अब डोजियर जमा कराने के बाद सबसे बड़ा जो फोरम होता है वो जनरल असेंबली होती है, जिसमें हर साल एक मेला लगता है शानदार किस्म का, खाने पीने। आप कभी अक़वाम मुत्तहिदा के जो होटल में नहीं गए जो मैं दूसरे फ्लोर का तीसरे फ्लोर बड़ा मज़ेदार वाला, क्योंकि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के विज़िट किया हुआ है, तो उसमें फ्लोर के ऊपर दुनिया के हर खाना मिलता है। जी जी, लेबनीज़ फूड, फलाना फूड, ये और वो दोपहर के लंच बड़ा सब्सिडाइज किस्म का लंच होता है। आप अगर आप जाएँ तो आप वहाँ पर उसमें वो कर सकते हैं किसी तौर पर भी कि आप खाना खा सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये है कि इस सारे मामले के अंदर हम तकरीर फरमाते हैं, तकरीर करके हम आ जाते हैं और हम कहते हैं हम फैदर इंद का, वो तकरीर आपके लिए मिल जाती है। ये जो डोजियर गया है, इस डोजियर की सिर्फ एक मैं खूबी समझता हूँ कि एटलीस्ट पाकिस्तान के अवाम को क्लियरली बताया गया है कि ये जिन लोगों को आपने हीरो बनाया हुआ है, ये जो हम कहते हैं कि नाराज भाई है हमारे, ये नाराज भाई नहीं है, ये आपके मुल्क के दुश्मन है। क्योंकि होता ये रहा है कि मुशर्रफ दौर से भी लेके अब तक
اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی داڑھی والا تو دہشت گرد ہے، وہ تو مولوی ہے، وہ تو اسامہ بن لادن کا ساتھی ہے، لیکن وہ دھماکہ کرے تو ٹھیک، بلوچ کرے ہمارے ناراض بھائی ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈوزیر نکال کے دکھایا ہے بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اور یہ ہے، یہ سب کو پتہ تھا۔ اب ریالٹی میں آپ کو بتاؤں، ریالٹی 1980 آنورڈ جو جب یہ بلوچ واپس آئے ہیں وہاں سے افغانستان سے، تو پورے کے پورے علاقے کے اندر کسی بھی جگہ بتایا جاتا تھا کہ میں انڈیا سے ہو کے آیا تھا، پہلے میں روس گیا تھا، روس سے پھر میں انڈیا چلا گیا تھا، انڈیا میں میں نے ٹریننگ لی تھی، پھر روس سے پیسے لیتا تھا، پیسے لے کے واپس یہاں آتا تھا، ہمیں یہاں کام کیا کرتا۔ پھر جمعہ خان صوفی کا میں نے آپ کو کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا، لیکن اس ڈوزیر کے اندر سب سے بڑی بات جو میں صرف سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کھل کے ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے سامنے۔ میرے اور آپ کی کنزمپشن کے لیے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ اگر ٹاک شو میں ہم بلائیں گے کسی کو تو کہیں گے کہ یہ جو ثبوت ہیں اس کا تمہارے پاس کیا اس کا جواب ہے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کے جو پارٹی کے لیڈر سے مثلا ہم اختر مینگل کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ جاوید مینگل کیا کر رہا ہے اور جاوید مینگل کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم جمہوری پارٹی کے بندے کو یا خیر بخش مری کے بندوں کو بلا کر سکتے ہیں ہربیار کیا کر رہا ہے، وجہ آپ اپنا وہ کیا نام ہے دوسرا جو ہے ایک اور بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا ابراہیم داغ کیا کر رہا ہے کوٹ کا، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں کیا، اور آپ کے لنکیجز کیا ہے اور آپ جہاں کیا۔ اسی طرح ہم باقی علاقوں کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے لنکس تھے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کیا، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈیا کا ساتھ کرنا ہوا نا حشر، تو پھر انڈیا کے ساتھ جو مرضی چاہے کر سکتی ہے اگر کرنا چاہیں تو۔ لیکن مجھے ایک خطرہ لگتا ہے، مجھے شک پڑتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ جو ہے نا وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر ان دونوں کے جو ہے نا چائنا اور امریکہ کی جو لڑائی، چائنا اور انڈیا کی جو لڑائی ہے اس میں دونوں کی اکانومیز تباہ ہوں، کیونکہ لڑائی میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی اکانومی کا تباہ ہو۔ تو بنیادی طور پر یہ ڈوزیر میرے خیال ہے پاکستان کو بھی کہیں کہا گیا ہے کہ ڈوزیر تو جمع کراؤ نا تاکہ وقت پہ کام آئے گا، کیونکہ بش کی سٹیٹمنٹ میں آج 10-12 سال ہو گئے میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ جب دوسری دفعہ الیکٹ ہوا ہے اور اس نے ہاؤس جو ہوتا ہے نا ان کا جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف، ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی، کہ ہمیں انڈیا اور چین کی جو معیشت ہے اس کے خطرے کا علم نہ ہو، اینڈ دا انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس، انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل ان پلیس، انڈیا کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے، وہ وہاں سے اٹھتا ہے انگریزی جانتا ہے بولتا ہے، ہمارے آ کے سی او لگ جاتا ہے، کوئی فیس بک کا سی او لگ گیا، کوئی فلانے کا لگ گیا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ میں نے ایک پوری ڈاکومنٹری دیکھی ہے جو کہ مختلف چینلز پہ مختلف چینلز کو نشر کرتے ہیں کہ اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ٹاپ امپلائمنٹ لے لیتے ہیں اور امریکن عوام جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور کوئی کسی فرم کے اندر بیٹھا ہے، وہ کسی فرم میں بیٹھا ہے، کسی فرم بیکاز دے آر ویل کوالیفائڈ، دے اسپیک گڈ انگلش، دے ٹیکن ڈگریز، وہاں سے کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی اپنا وسکانسن سے پڑھا ہوا ہے، کوئی شکاگو سے پڑھا ہوا ہے، کہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھوڑا بہت اپنا وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ آپ اس وقت آپ سوچ لیں آئی ٹی کے اوپر۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ٹی کے میدان کے اندر ان کی دو جو بڑے بنگلور کے اندر اس میں جو ان کے بنے سلیکن ویلیز ہیں، سلیکن ویلی، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا، آپ نے یہاں پہ حساب کیا، رات کا پورا حساب جو ہے وہ بھیج دیا وہاں پر۔ آپ اگر وہاں کراتے ہیں تو آپ کو $1200 لینے پڑتے ہیں، وہاں $100 میں کر لیں۔ پھر ہمارے ہاں آپ دیکھا ہوگا ٹی آر جیز جتنی بھی یہاں پر آن لائن شاپنگ وہ ساری یہاں سے بچیاں اور بچے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سے آپ امپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے تھریٹس ہیں جو کہ جس کو ٹرمپ نے انویسیج کیا تھا، ٹرمپ کہتا ہے نکلو اس گن سے، اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو، لیکن وہ بہرحال اس کے اپنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائے طور پہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انڈین ڈوزیر کے خلاف بھی ڈوزیر استعمال ہو جائے اگر ہماری قسمت اچھی ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا۔ چلیں جی اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور جو اہم پیش رفت جو سیاسی محاذ کے اوپر آج ہوئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان لاہور میں تھے اور انہوں نے وزٹ کیا چودھری شجاعت حسین کے گھر پہ، ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے، 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا باتیں ہوئیں، کیا معاملہ طے پائے، یہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ اس کو لینا
جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج لاہور میں تھے اور بالآخر آج چودھری شجاعت صاحب کے گھر گئے اور بات چیت ہوئی، بیٹھے، گلے شکوے دور ہوئے، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملہ طے پا گئے ہیں۔ ناراضگی کیا تھی عوریہ صاحب بہتر جانتے ہیں، عوریہ صاحب سے رابطے میں ہے پرویز لائی صاحب، تو اندر کی خبر بتائیں جی، کیا دیکھیں پہلی بات مونس لائی صاحب کو وزیر لیا جا رہا ہے، نہیں لیا جا رہا؟ میرا خیال ہے مونس سے زیادہ پرویز لائی امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہے ہیں پھر عمران خان صاحب؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں، کیونکہ اسلام کیوں آباد بنائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی پارٹی کو چھوڑ کے؟ اور ایک نہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ واقعی سیاست جانتے ہیں اور کرنا جانتے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے پنجاب کے اندر آپ نے کس سطح پر آپ نے اپنی پارٹی کو لے کے چلنا ہے اور کیسے مضبوط۔ بے نظیر سے سیکھیں۔ بے نظیر کو پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بن سکتی تھی، اس کے عارف نقی صاحب کو عارف نقی سے پہلے منظور وٹو صاحب کو اور عارف نقی کے بارے میں اور عارف نقی 3 ووٹوں سے بنا تھا۔ اس نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ تمہارا پیر کون سا ہے جو تمہیں لے کے آیا اس طرح کا۔ تو پیر کی بات نہیں تھی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میری پروڈیوسر سے کوئی 2-3 گھنٹے لمبی چوڑی ملاقات ہوئی تھی۔ اس دوران یہی باتیں ہو رہی تھی کہ کیا مسائل کیا ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سر پہ ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں کافی عرصے سے اپنا اس بلدیاتی الیکشن کا وعدہ ہی پورا نہیں کر پا رہے، جو پتہ نہیں 10 سال سے کہتے تھے کہ اصل گراس روٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے اور گراس روٹ جانا ہو وہاں کچھ نہیں۔ یہ بھی انگریز کا بنایا بنا رہا ہے۔ انگریز نے بنیادی طور پر جب آیا تھا نا، اس نے سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات کرائے تھے اور اس نے کہا تھا تم پاگل ہو، تم چھوٹے دماغ کے لوگ ہو، یہ تمہارا کام سیاست کا یہی ہے، موریاں بناؤ، نالیاں بناؤ، تو یہ کرو، فائر بریگیڈ، یہ جو بڑے فیصلے ہیں نا برما سے جنگ کیسے اچھا ایک ہی شکایت تھی پرویز لائی صاحب کو عمران خان صاحب کے بلدیاتی انتخابات؟ ضلع تو دیے ہوئے پرویز لائی صاحب کو، انہوں نے فری ہینڈ بھی دیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ مسئلہ تھا کہ بیوروکریسی کو یہ کہیں فیلنگ تھی کہ ان کی بات نہیں سننی۔ اچھا نارملی یہی ہوتا ہے، لیکن تاثر تو یہی ہے کہ قاف لیگ کا کوئی بھی کام نہیں رکتا اور عثمان بزدار صاحب جتنا اکاموڈیٹ کرتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو لے لیا تو ہم اگلے پنجاب میں فارغ ہو جائیں گے، ہم کہیں گے لوگ تو آپ نے تو نون لیگ تو فرق پھر طے کیا پایا ہے؟ میرا خیال ہے طے یہ پایا ہے کہ پچھلی باتیں تو سارے جتنے شکوے تھے وہ آج کلیئر ہو گیا سلیٹ۔ اچھا، کیونکہ عثمان بزدار کو بھی اگر پنجاب میں بچایا ہوا ہے تو پرویز لائی نے بچایا، کئی بار کھڑے ہوئے ہیں، کئی بار کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان اپنی پارٹی کے کسی اور لیڈر کو لانا چاہتا تھا تو کہتے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ وارہ کھاتا ہے، باقی کو نہیں ہم کھانا۔ آپ کو اب دیکھو، آپ کو پتا ہے انہوں نے خود ویڈیو لیک کرائی تھی جی، اور جہانگیر ترین والی، جہانگیر ترین اور گورنر، جی 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 جی، تو وہ لیک کرائی تھی، خاص طور لیک کس لیے کرائی گئی تھی؟ پھر وہ گورنر سے پرویز لائی کا جو فیملی ہے نا، وہ دے آر پلے فل فیملی۔ عمران خان نے جلسے کیے ہوں گے، باقی چیزوں کے لیے عمران خان کو ڈرائنگ روم سیاست۔ اچھا یہ بھی تو اطلاع تھی کہ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں شجاعت حسین صاحب کے پاس اور اس سے پہلے عمران خان صاحب پہنچ گئے۔ مریم نواز کو یہ جا رہے تھے، نہیں پہلے اطلاع یہ تھی کہ وہ تو جائیں گے، میرا خیال ہے شاید وہ تو ابھی بھی جائیں گے، وہ ہمیشہ جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی ٹینشن میں اس کم میں گواہ ہوں۔ جب شہباز شریف پہنچے تھے پرویز لائی صاحب کے ان کے والد کے انتقال کے اوپر، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پرویز لائی کی جو گفتگو تھی اس نے شہباز شریف کو کارنر کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے قصور بتاؤ نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی ایک بندے سے طے کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے، ہم بھی ایک بندے سے طے کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے، آپ کو خود تو اچھا ویسے یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈ نون لیگ وہ تھوڑا نرم ہے اور پرویز لائی صاحب ذرا ہارڈ سٹانس ہے۔ چودھری شجاعت صاحب نہیں، پرویز لائی صاحب ٹھیک ہے، چودھری شجاعت کا جتنا بیانات کی حد تک ویری اکاموڈیٹنگ پرسن، ویری پرویز لائی، چودھری شجاعت ویری کامپیٹنٹ، میرے خیال اس سے بہتر۔ آنے والے دنوں کے اندر آپ کاف لیگ کا کوئی رول مرکز میں مجھے لگتا ہے یہ مرکز سے صوبے میں دیکھ رہے ہیں، صوبے میں نظر آتا ہے، نرالا بنا دیا جائے گا، مجھے لگتا ہے امکان ہے پرویز لائی صاحب کو گوائڈ اور تو ہے رستہ یہی ہے، اچھا شاید کوئی نہ کوئی راستہ ہے، لیکن پرویز لائی صاحب کا اپنا خواب جو ہے نا وہ مرکز کا ہے۔ اچھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرکز جو ہے رہ کے وہاں میں اس پال، کیونکہ یہ پالیٹکس 5 سال کر لی ہے تو اپنا خواب جو ہے وہ ان کا ہے مرکز کا، یہاں کسی اور کو دیکھا جائے، لیکن کم از کم اور کچھ نہیں، مونس لائی کے صوبے پہ نہیں مانا جا سکتا کسی طور پر، کیونکہ اصل تو بیسیکلی پلاننگ تو ان کی یہی ہے کہ صوبے میں مونس لائی آ جائے، اوپر ہم کھیلتے رہے، مونس لائی اگلی قیادت جو ہے مونس لائی تو رکن قومی اسمبلی ہے، وہ تو خیر مرکز دوبارہ جتوانا کو اتنا مشکل کام
اتنا کام تو نہیں ہوتا اگر آپ نے کرنا ہی ہے واقعی تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اوپر رہنا چاہتے ہیں جہاں اس کو تاکہ آئندہ ظاہر بات ہے ایوری باڈی از ایٹ دا ورج آف گوئنگ. 70 سال کی ایج ہو گئی وہ ساروں دیکھیں نا 7 8 9 نشستیں کاف لیگ کی ہیں, اگر کاف لیگ کو منانے کے چکر میں خود پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن گیا دین میرا خیال ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, پنجاب کا جو ایم این اے ایم پی اے ہے نا, یہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا یہ 2 چیزوں کے لیے بنتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تھانے میں وہ انٹر ہو تو تھانے دار اس کی عزت کرے, کام بے شک نہ کرے لیکن عزت اس کی ضرور کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور کچھ نہیں, تسلی دے کے ضرور بھیجے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ایم پی اے لگا ہو اور اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے. بیسک چیز یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اپنا ایک حیثیت منوانا. باقی گند بھی ہوتا ہے, رسا گیریاں بھی ہوتی ہیں, وہ چلتی رہتی ہیں, ویسے بھی ان کی چلتی رہتی ہے, اس لیے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے کسی طرح. اچھا جی, دوسرا جو امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ کل جو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جو ریپ کے ملزم ہیں ان کو جو ہے نامرد کرنے کا قانون لایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم نے اپروول بھی دے دی ہے. ذرا آپ کا بھی ایک سٹانس رہا ہے اور ہمارے علماء اکرام بھی اس بارے میں بات چیت کرتے رہے ہیں, تو کتنا دیکھیں کل اس پہ ہوئی لڑائی کیبنٹ میں, کس کی لڑائی ہوئی؟ نور الحق قادری صاحب کی اور فروغ نسیم صاحب کی. اچھا, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, بہت شدید لڑائی ہوئی. اور اس میں نور الحق قادری نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ایک کہتا ہے کہ کوئی قانون اسلامی سے اپنا شریعت سے ریپگننٹ نہیں ہونا چاہیے, قرآن اور سنت سے ریپگننٹ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ایک کیچ یہ رکھا گیا تھا کہ پہلے والے تو ٹھیک ہے آئندہ نہیں بنے گے. اب اسلام میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی سزا ایسی نہیں جو چھپ کے دی ہے. اگر کسی کو سنسار کیا ہے تو مدینے کے باہر آبادی کی ہے, وہاں جا کے سنسار کیا ہے. اگر کسی کو کوڑے لگائے ہیں تو سامنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کوڑے لگائیں. بے شک اسلام کے کوڑے بہت نرم ہیں. اگر کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو وہ بھی اسی طرح کاٹا ہے. اسلام میں اس قسم کی کوئی سزا, ایون یہ کہ اسلام میں جیل ٹائپ چیز کوئی نہیں, کہتے ہیں لاؤ گواہ پیش کرو سزا دو, تو یہ چیز نہیں. تو اس کے اندر اسلام کی بنیادی سزا ہی عبرت کے لیے ہوتی ہے. آپ خود سوچیں نا کہ 80 کوڑے جو ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی چھڑی ماری جاتی ہے, جو زنا 100 کوڑے جو زنا پہ دی جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت صرف یہی ہے کہ یہ بندہ جس وقت کوڑے کھائے گا پبلک کے سامنے, 100 کوڑے کھائے گا, تو پبلک کے سامنے شرمندگی سے آئندہ اس طرف نہیں جائے گا. یہ بنا. اسی طرح آپ نے اپنا 20 کوڑے جس نے شراب پینے والوں کو, عبداللہ عمار تھے, ان کو مجھے یاد ہے کہ لگوائے تھے, تو وہ بھی اس لیے 20 کوڑے کی شرمندگی ہوئے گا. اور لوگ کہیں گے ایک سالے معاشرے کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ شرمندہ کیا جائے. اسی طرح سنسار تو بیسیکلی وہ اس بات کی سزا ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ توڑتے ہیں. آپ ایک شادی شدہ آدمی ہیں, آپ ایک شادی شدہ خاتون ہیں, آپ ایک بہت بڑا معاشرتی ایگریمنٹ توڑتے ہیں, اس کی انہوں نے پھر سزا جو ہے اسی طرح پھر جناب الجبر کی سزا رکھی. لیکن یہ جو سزا انہوں نے سجیسٹ کیا فروغ نسیم صاحب, ابھی جو ان کا فون آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ان سے بات ہو جائے لیکن وہ پھر نہیں اٹھا رہے. سو فروغ نسیم صاحب نے جو کیسٹریشن کی سزا دی ہے, یہ 3 ملکوں میں اس سزا کے بارے میں ہوا ہے. سری لنکا ہے ایک, تو یورپ کے ملک ہیں. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ شروع ہوئی. ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ ایک آدمی یہ تو ایک کیسٹریشن کریں گے نا, اس کو نامرد بنائیں گے. جو بندہ بذات خود نامرد پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پر, اور وہ نارملی ٹھیک ہے, اس کی بڑی بڑی مونچھیں بھی ہیں, داڑھی بھی ہے, جوان بھی ہے, سینہ بھی چوڑا ہے, سب کچھ ہے, لیکن بنیادی طور پہ پیدائشی طور پہ نامرد ہے, تو اس کے اندر ایک معاشرے سے بدلہ لینے کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. فرائیڈ نے جب ہٹلر کا ذائچہ لکھا, اس کا نفسیاتی تجزیہ لکھا, تو فرائیڈ نے یہی کہا تھا کہ یہ بے شک جو مرضی ایوا براؤن کی باتیں کرتا کرتا ہے, لیکن یہ اس کا مین یہ ہے کہ ہی اس بیسیکلی, میں اس کا معالج بھی ایک طرف رہا ہوں, تو وہ بیسیکلی وہ نامرد ہے. اسی لیے یہ دنیا کو قتل کر کے اپنی اس نامردی کی اس حص کا بدلہ لے رہا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مجرم کو نامرد کر کے چھوڑ دیا. اب وہ جس وقت اس معاشرے میں جائے گا, کیونکہ آپ کے تمام تر زندگی کے, اگر آپ نے آئندہ اچھا انسان بننا بھی ہے, اگر آپ نے بہتر زندگی گزارنی بھی ہے, اگر آپ نے خاتون کا احترام کرنا بھی ہے, اگر آپ نے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس میں آپ 2 بچیوں کو پیار سے پال سکیں, آپ کا ایک فیل جو تھا, آپ کو یا تو آپ اس کو قتل کر کے اس دنیا سے جان چھوڑیں, ختم کریں, جاؤ اب تم جاؤ, قتل ہو گئے, جاؤ جہنم میں جاؤ, تو اللہ جانے تم جانے تمہارا کیا عذاب ثواب تو ہے. لیکن جب آپ نے اس کو نامرد بنا کے معاشرے میں رکھنا ہے اور وہ ایک پرٹیکولرلی ایسی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے, تو آپ بتائیں اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہوگی؟
सीरियल किलर्स निकलते हैं जो और कुछ नहीं, रेप ना कर सके तो औरत को कत्ल जरूर करेंगे। कैसी किसी ये जितने भी सीरियल किलर्स हैं उनके अंदर एक बुनियादी एलिमेंट ये था कि वो उनके बारे में कहा जाता है नफसियाती तौर पर कि वो नफसियाती तौर पर परफॉर्मेंस के कायल नहीं होते थे, परफॉर्मेंस के कायल नहीं होते थे, नहीं काबिल नहीं होते थे। वो करते ये थे कि जरा सी खातून ऐसी गुजरी जिसने जरा से अपने नीम बराना पैदा किए हुए और आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, आपने उसको कत्ल कर दिया। ये जैक द रिपर क्या था? ये जो फ्री वे किलर और जो साइड वे किलर, थाउजेंड एंड थाउजेंड किलर जो हैं, ये बेसिकली नफसियाती किलर्स हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान उम्मत के अंदर दो चीजें जो हैं, बहसियत उम्मत नहीं, हम तारीफ नहीं करते, एक तो बहसियत उम्मत मुसलमानों में कोई सीरियल किलर नहीं है। आपको कोई ट्यूनिस में, मिस्र में, सऊदी अरब में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, इवन पाकिस्तान में भी इक्का दुक्का एक जवेद इकबाल का केस मिलता है, वरना वहां तो यह है कि साल के अंदर 10-10, 15-15 किलर एक एक मुल्क में होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी डायरेक्टरी बनी। दूसरा जो है कि बहसियत उम्मत हम टिटोटलर हैं, हम शराब नोश नहीं हैं, हमारे अंदर अल्कोहलिक नहीं पैदा होते, हम वो लोग नहीं हैं कि जिनके अंदर मसला यह है कि 40% या 30% जो हैं वो इस बात की दवा लेने जाएं कि वो जनाब अल्कोहलिक हो चुके हैं और अल्कोहलिज्म में किसी को राशा हो गया है, तो किसी को जनाब बदन में उसमें क्लॉट बन गया है और पी के शराब जो है वो किसी की ब्रेन की अल्जाइमर हो गया हुआ है। ये चीजें हमारे यहाँ नहीं है, क्यों? हमारे यहाँ शराब पीने वाला तबका इतना सा है। बकाले हमारे एक दोस्त के जितने हिंदुओं के परमिट हैं उतना हमारे शराब पीने वाला, जितने हिंदू हैं उतने शराबी हैं पाकिस्तान के अंदर, या इस तरह या थोड़ा बस स्मगलर्स मिला के। तो ये एक चीज है कि ये एक रिवेंज आता है। अब खुराक नसीम साहब जो हैं उन्होंने इस बात पे कहा कि नहीं, हम ये अब ये मेरा ख्याल इमरान खान साहब कहीं कह गए हैं कि हम कैस्ट्रेशन कर दें और ये कर दें वो कर, ये इतनी बुरी सजा हो गई। और उन्होंने फिर आखिर में नूरुल हक कादरी को ये कहा है कि हम इसको रख देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा क्योंकि नहीं तो ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल किस चीज की दुआ है? इस्लामी नजरियाती क्यों नहीं राय ले लेते उसके ऊपर? बड़ा उन्होंने दी भी है, शरीयत कोर्ट में चले जाएं, हाँ वफाकी शरई अदालत में चले जाएं, गवर्नमेंट चाहे। लेकिन असल मसला यही है कि बेसिकली एक तो ये है कि फांसी की सजा के ऊपर दुनिया मुत्तफिक नहीं है। यानी आप एक औरत को रेप करें, पूरी दुनिया, आप एक औरत को रेप करें, आप एक 90 साल की औरत को रेप करें या आप एक 9 साल की बच्ची को रेप करें, आपको फांसी नहीं होगी। आप किसी का घर उजाड़ दें, आप किसी को कत्ल कर दें, आप किसी को 10 बंदों को मार दें, आपको सजा नहीं होगी। वो कहते हैं कि ये इररिवोकेबल सा है और उसको नहीं है। एक आदमी की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जिंदा रहना चाहिए, बेशक सारी जिंदगी जेल में रहे। अब वो सारी जिंदगी जेल का भी एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है। नॉर्वे में तो जेल इस किस्म की है, कभी जाकर आप देखें कि एक शानदार सा छोटा सा अपार्टमेंट बना हुआ है, उसके अंदर किचन भी है, सब कुछ भी है, खाना भी उसका आता है, वो बंदा वॉक भी करता है पहाड़ियों के अंदर। एक बहुत बड़ी पहाड़ी के अंदर उजाला लगाया हुआ है, जंगला लगाया हुआ है, उसके अंदर घूमता फिरता है, अपने आके सोता होता है, टीवी देखता है और सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये है सूरत। अब मसला ये है कि कोई समझाता नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कवानीन दिए हैं वो कहता है अल्लाह को फरमाते हैं वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, हमने तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी रख दी है। हम बहुत तलाश करते हैं जो मर्जी करते हैं। चलें जी, लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जो इस वक्त नोबेल इनाम के लिए जो नाम लिए जा रहे हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और जो यूएई के जो हुक्मरान हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, इनके नाम हैं। और यह साहब इन्होंने किया क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि नोबेल इनाम के बारे में जो पीस प्राइज़ है, ये इतना बदनाम ज़माना पीस प्राइज़ है कि जिसने ज़्यादा कत्ल किए लगता है, जिस दो ज़्यादा उनका टोटी है ना उसको दिया। 4 कम से कम 3 तो बुनियादी इसराइली प्राइम मिनिस्टर यहाँ इनको मिला है। बेगन को मिला है 1974 में 8 में। ये बंदा जो था ये सादात के साथ इसने 1978 में वो जो मुआहदा किया था ओस्लो अकॉर्ड, उसके तहत इसको बेगन को मिला था। और ये अपना सादात को साथ में रहता, मिस्र का जो सादात उसको उन्होंने मार दिया। उसके बाद 1994 में 3 लोगों को मिला, एक शमन पेरिस, इसहाक राबीन और यासर अरफात। यासर अरफात को मरवा दिया। बुचर्स, कातिल, यूजर्प करने वाले हकूक।
1973 کے اندر ویتنام میں جو سب سے زیادہ قتل عام ہوا تھا اس میں ایک وزیر خارجہ تھا جس کا نام تھا کسنجر، ہنری، جو نکسن کے ساتھ تھا، اس سے پہلے بھی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ، ایون کینیڈی کے زمانے کے اندر بھی یہ سارے کے سارے لوگ اس میں انوالو تھے۔ اس کے ساتھ ایک لی ڈک تھو ہوتا تھا جو ویتنامیوں کی طرف سے پیرس کے اندر مذاکرات کر رہا تھا، جو 9 سال مذاکرات رہے تھے۔ ان 9 سالوں کے اندر 15-16 لاکھ بندے باہر دیے تھے مذاکرات کے دوران امریکہ۔ اس کو جس وقت انہوں نے ایوارڈ دیا کسنجر نے، تو لی ڈک تھو نے کہا تھا کہ قاتل اور مقتول ایک ساتھ ایوارڈ نہیں لے سکتے، تو میں نہیں جاؤں گا، اور وہ نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں 2009 میں براک اوباما کو کس چیز کا ڈرون حملے زیادہ کیے تھے؟ شکل کالی ہے اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو فوجوں کی پریزنس رہی ہے، سب سے زیادہ امریکہ نے جو قتل کیے ہیں، بش بدنام زیادہ ہے، اوباما نے زیادہ افغانستان میں قتل کیے ہیں، اوباما کے زمانے میں زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جہاں اپنی مسئلہ ہوتی ہے آن سان سوچی برما کی فوجیوں کے جنرلوں کے خلاف، جب وہ خود آئی تو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑا روہنگیا کا قتل عام جو ہے وہ آن سان سوچی نے کرایا۔ پھر دلائی لاما، اس کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، ایسے مطلب بے شمار نام ہے۔ آپ ریڈ روزویلٹ کو ملا ہوا 1901 سے شروع ہوئے تھے، کوئی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے جس نے تھوڑی سی مدد کر دی اس کو تھی، مولانا یوسفزئی کو ملا ہوا ہے۔ اب یہ ایسا انعام ہے پاکستان کا، نوبل، دونوں انعام ایسے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ان سے محبت نہیں کرتا، پیس والا بھی اور سائنس والا بھی۔ صحیح، مولانا یوسفزئی بھی آ کے اس ملک میں مطلب اس کو گالیاں پڑیں گی، کیونکہ ظاہر بات ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کیسے ملا ہے اس کو انعام، کیونکہ اس ملک میں اس ملک کی خدمت کرنے والے بہت۔ تو یہ جو انعام دبئی کا ملا ہے، اب دیکھیں دبئی تجویز ہے، ملا نہیں ہے۔ ارے ہاں تجویز چل پڑے گا نا، ایسے تو نہیں ہوتا، ان کو بدنام تو نہیں کرنا نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کا نام چلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹانگیں نہیں کانپیں گے وہاں پر؟ نوبل کمیٹی جو ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے جو مطلب آپ 60% تو وہ جوز ہیں جو انعام اس کمیٹی کے اندر جنہوں نے نام لیا ہوا ہے، وہ تو اسحاق ربیع نے فون کرنا ہے اور جناب اس کو بھی دے دو، تو اس کو بھی ختم بھائی بریو کے اندر جیسے پنجابی جدوان دے دو، ٹھیک۔ تو وہ اور اس کو محمد بن زید کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ محمد بن زید کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں وہاں لا جو ہیں بڑے عجیب و غریب آ گئے، 11% وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے، باقی جو ہے 89% وہ یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا فلانے ہیں، جیسے وہ لوگ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں چرچ بھی جانا ہے، ہمیں مندر بھی جانا ہے، ہمیں شراب بھی پینی ہے، ہمیں مساج بھی کرانا ہے، ہمیں جناب ڈانس بھی دیکھنا ہے، ہمیں رات کو کسینہ میں بھی جانا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے لا جو ہے محمد بن زید صاحب نے جو ہے وہ بڑے، اور وہ جہاں کو انہوں نے امن و امان بھی رکھا۔ آپ دیکھیں محمد بن زید کے لان میں وہ مور گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ تو وہاں رہے ہیں، وہ آپ دروازے تک آپ کبھی پاکستان میں کسی پرائم منسٹر کے یا کسی اس کے جا سکتے ہیں اس کے گھر تک، اس محل تک آپ جا کے اس کے لان میں دیکھتے بیٹھتے۔ تو انہوں نے ایک آئی لینڈ بنایا ہے جو کہ کارپوریٹ کلچر کی بدماشی کا دنیا کے اندر سب سے اہم ترین نمونے کے طور پہ آیا ہوا۔ اور یہ جب 2008 میں ڈوبا تھا تو پوری طرح ڈوبا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا کوئی فائدہ۔ ایک بات بتاؤں، آج میں نے ایک جگہ بات بھی کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا سے جا رہے تھے، شاید میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، اور یہ عربوں کی شامت اسی بات پہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب۔ دیکھو بات سنو، عرب کی ساخت اب ایسی بنا دی ہے میں نے کہ یہاں پر دو مذاہب کو اکٹھے نہ ہونے دینا۔ صحیح، کیونکہ اگر ہوں گے تو لڑائی ہوگی، اس لڑائی کو اوائڈ کرو۔ اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ کیا تھا، آپ نے بلکہ حجاز میں تو نکال دیا تھا۔ پھر اسی کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ میں ایک فتنے کو دیکھ رہا ہوں بہت قریب آ چکا ہوا ہے، اور اس نے عرب کی بڑی تباہی ہے۔ عرب کی تباہی بنیادی طور پہ اس لیے ہے عثمان صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت عربوں کو تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سرزمین عرب تھی جس کو انہوں نے پلید کیا، اور وہ مزید پلید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس صورتحال کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک عورت ایک جوتا دیکھے گی اور کہے گی کہ یہ کسی قریشی کا جوتا ہے، لیکن قریشی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ سے، عائشہ سب سے پہلے تیری قوم اس دنیا سے مجھے آ کے ملے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ نوبل پرائز جو ہے یہ ویسی ہے جیسے سادات کو ملا تھا۔
چلے جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کہ اس ملک میں کوئی ان سے محبت نہیں کرتا، پیس والا بھی اور سائنس والا بھی. صحیح. ملالہ یوسفزئی بھی آ کے اس ملک میں مطلب اس کو گالیاں ہی پڑیں گی، کیونکہ ظاہر بات ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کیسے ملا ہے اس کو انعام، کیونکہ اس ملک میں اس ملک کی خدمت کرنے والے بہت. تو یہ جو انعام دبئی کا ملا ہے، اب دیکھیں دبئی تجویز ہے، ملا نہیں ہے. ارے ہاں تجویز چل پڑے گا نا، ایسے تو نہیں ہوتا. ان کو بدنام تو نہیں کرنا نا. آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کا نام چلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹانگیں نہیں کانپیں گے وہاں پر؟ نوبل کمیٹی جو ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے جو مطلب آپ 60% تو وہ جوز ہیں جو انعام اس کمیٹی کے اندر جنہوں نے نام لیا ہوا ہے. وہ تو اسحاق ربیع نے فون کرنا ہے اور جناب اس کو بھی دے دو، تو اس کو بھی ختم بھائی بریو کے اندر جیسے پنجابی جدوان دے دو. ٹھیک، تو وہ اور اس کو محمد بن زید کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ محمد بن زید کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں وہاں لا جو ہیں بڑے عجیب و غریب آ گئے. 11% وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے، باقی جو ہے 89% وہ یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا فلانے ہیں، جیسے وہ لوگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں چرچ بھی جانا ہے، ہمیں مندر بھی جانا ہے، ہمیں شراب بھی پینی ہے، ہمیں مساج بھی کرانا ہے، ہمیں جناب ڈانس بھی دیکھنا ہے، ہمیں رات کو کسینہ میں بھی جانا ہے. تو وہ سارے کے سارے لا جو ہے محمد بن زید صاحب نے جو ہے وہ بڑے، اور وہ جہاں کو انہوں نے امن و امان بھی رکھا. آپ دیکھیں محمد بن زید کے لان میں وہ مور گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ تو وہاں رہے ہیں، وہ آپ دروازے تک آپ کبھی پاکستان میں کسی پرائم منسٹر کے یا کسی اس کے جا سکتے ہیں اس کے گھر تک، اس محل تک آپ جا کے اس کے لان میں دیکھتے بیٹھتے. تو انہوں نے ایک آئی لینڈ بنایا ہے جو کہ کارپوریٹ کلچر کی بدماشی کا دنیا کے اندر سب سے اہم ترین نمونے کے طور پہ آیا ہوا. اور یہ جب 2008 میں ڈوبا تھا تو پوری طرح ڈوبا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا کوئی فائدہ. ایک بات بتاؤں، آج میں نے ایک جگہ بات بھی کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس دنیا سے جا رہے تھے، شاید میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، اور یہ عربوں کی